तो इस वक्त तक चेयरमैन को इसकी मुद्दत मुलाजमत खत्म होने से पहले नहीं हटाया जा सकता। चेयरमैन नाजरा ने बरतरफी के हुकूमती इकदाम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन नाजरा की बरतरफी केस में फैसला महफूज करते हुए जारी किए गए हुक्म इम्तनाही को बरकरार रखा। चेयरमैन नाजरा पर दोहरी शहरियत और मुख्तसर मुद्दत में तरक्कियों का इल्जाम लगाकर उन्हें जबरी तौर पर हटाया जा रहा है के अलावा 21 लाख रुपए तनख्वाह वसूल करने का इल्जाम भी लगाया गया, जबकि उनकी तनख्वाह सिर्फ 8 लाख रुपए है। जैसे कि आप लोगों ने सुना, नादरा चेयरमैन की बरतरफी का जो इशू था, उसके बाद जो मिड टर्म इलेक्शंस की कॉन्स्पिरेसी की बू आने की बात की गई जनाब चौधरी निसार साहब की जानिब से, फिर हमें इमरान खान साहब भी कहते हुए नजर आए कि मिड टर्म इलेक्शंस होते हुए नजर आ रहे हैं 2014 में। तो आज चौधरी निसार साहब ने नेशनल असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर क्या कहा है, लेट्स हैव अ लुक एट दैट और फिर हम अपनी गुफ्तगू की जानिब आते हैं। इसी थंब इंप्रेशन के हवाले से बात करते हुए इन्होंने कहा कि एक मुझे एग्जैक्ट अल्फाज याद नहीं है मगर वो मिड टर्म इलेक्शंस के हवाले से एक रेफरेंस दिया। तो फिर मैं भी सियासतदान हूं, मैं भी फिर बात से बात जाहिर है कि मैं जवाब दे सकता हूं। तो मैंने इन्हें कहा कि यार अगर ये मकसद है ये सारी चीजों को मिड टर्म इलेक्शंस की तरफ ले जाने का, तो फिर आप उसकी वजाहत करें। फिर ये थंब इंप्रेशन पिछले इलेक्शन की वेरिफिकेशन तो ना हुआ। तो मेरा कहने का मकसद है कि ये शोर शराबे से मसला हल नहीं होगा, ये पॉइंट दर पॉइंट मसला हल नहीं होगा। जिस चीज पे ये राजी हैं मैं इनको ब्लैंक चेक देता हूं। इश्यूज 3 हैं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स मैं कंट्रोल नहीं करता। मसला इनकी पार्टी का ये है कि जब भी खड़े होते हैं ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल हमारे फैसले नहीं कर रहे, हम हुकूमत कुछ नहीं कर। भाई हुकूमत का कोई दायरेकार इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स पे नहीं है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई रुकावट है, हुकूमत को उसमें कोई दायराकार नहीं है। पहले तो कम से कम हकायक को तो देखें। जी, जैसे कि आपने देखा आज चौधरी निसार साहब फिर एक दफा शोला बयानी का मुजाहरा करते हुए नजर आए और तहरीक इंसाफ की जानिब उनके जो रेफरेंसेस नजर आए कि क्यों वो हमेशा हुकूमत को ही ब्लेम करते हैं। हम इमरान खान साहब की बात भी सुनना चाहेंगे कि उन्होंने जो बात की नादरा चेयरमैन के हवाले से, जिससे ये बात शुरू हुई मिड टर्म इलेक्शंस की। लेट्स हैव अ लुक एट दैट, फिर हम अपनी गुफ्तगू की जानिब आते हैं। चौधरी निसार का एक मौकफ है, एक नादरा के चीफ का मौकफ है, दोनों मुख्तलिफ मौकफ है। चौधरी निसार कह रहे हैं मेरिट पे निकाला जा रहा है, नादरा का चीफ कह रहा है कि मेरे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था कि मैं सही माने में फिंगर प्रिंटिंग की वेरिफिकेशन ना करूं नून लीग के लोगों का। उसने कहा मुझे धमकियां आई हैं, उसने टेलीफोन कॉल्स दिखाई हैं जिधर से उसको धमकियां आई हैं। अब कौन फैसला करेगा इसका? आजाद अदालतें हैं, आजाद मीडिया है। अब हमें आजाद और एक ऐसी इलेक्शन कमीशन जो साफ और शफाफ है। देखिए जी, या तो इलेक्शन कमीशन ने कोई बड़ा जबरदस्त काम किया हो, उन्होंने कौन जिम्मेदार है कि वो एक सही नहीं लगी, कौन जिम्मेदार है कि पेपर ठीक नहीं था? ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। जी राना इकराम साहब, मैं अगर आपसे अपनी गुफ्तगू की शुरुआत करूं, जैसा कि आपके हवाले से कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से जो है जो नजर आ रही है, उसमें कोर्ट ने जब इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में थंब वेरिफिकेशन की रिपोर्ट अब 15 दिन में मंगवा ली है, तो हमें चौधरी निसार साहब क्यों परेशान नजर आ रहे हैं? उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि मिड टर्म इलेक्शंस की कॉन्स्पिरेसी की जा रही है? मैं इसको 2 इश्यूज में तकसीम करूंगा, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और चेयरमैन नादरा की बरतरफी। फारूक सुहेल गोंदी साहब बड़े पुराने पॉलिटिक्स में हैं, पुलिस साहब के बारे में तो मेरा इतना ज़्यादा इल्म नहीं है। इवन पाकिस्तान का अपना क़याम भी हिस्टोरिकली बेशुमार लोगों ने कहा कि जी ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थी टू कंटेन यूनाइटेड स्टेट्स, ये यूएसएसआर। अब मैं आता हूँ ये चेयरमैन नादरा के की तरफ। इशू इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, इस वक्त डिसीजन होगी, लोगों के सामने आ जाएगी कि जो निसार ने जो इल्जामात लगाए हैं वो सही हैं या चेयरमैन नादरा अपनी सफाई में जो कुछ कह रहे हैं वो सही है। दूसरा सवाल ये कि जी इमरान खान साहब ने कहा कि जी इमरान खान साहब भी पॉलिटिक्स में नए हैं, जितना मुझे क्रिकेट का पता है मेरा ख्याल है उतना उनको पॉलिटिक्स का पता है। पाकिस्तान में हमारे ये सिस्टम में खराबी है कि इलेक्शन हो जाते हैं, लोगों की पिटीशंस 5-5 साल ट्रिब्यूनल्स के पास पड़ी रहती हैं
اور کبھی کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں کہ یہ اس پہ کوئی اگر آل پارٹیز کانفرنس اس ایشو پہ بجائے جھگڑا کرنے کے کی جائے کہ سسٹم کو کس طرح امپروو کیا جائے جیسے یہ انشور ہو سکے کہ الیکشن جو ہیں وہ فری اینڈ فیئر ہوں. اور اگر کسی کی جگہ پہ کسی بندے کو شکایت ہے، لیکن جو نادرا کی برطرفی ہوتی ہے، نادرا چیئرمین کی جو برطرفی ہوتی ہے، وہ ولید اقبال صاحب آپ سے اگر میں معلوم کرنا چاہوں کہ عمران خان صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ نادرا چیئرمین کی برطرفی اور تھم ویریفیکیشن جو ہے یہ آپس میں کچھ انٹر کنیکٹڈ معاملات ہیں، جو ریگنگ ہوئی ہے جنرل الیکشنز میں یہ کچھ انٹر کنیکٹڈ ہیں اور حکومت کی جانب سے الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے کچھ پردہ داری ہے. خان صاحب کو ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ اچھا دیکھیں جی، یہ جو جہاں تک الیکشن کی ریگنگ کا تعلق ہے، یہ اگر ایک سبجیکٹ کے طور پہ دیکھا جائے تو اس کے معاملات تو کورٹ میں نمٹائے جا رہے ہیں، اور اس کا ایک طریقہ جو ہے اس میں ایویڈنس کو ڈٹرمن کرنے کا، وہ تھم ویریفیکیشن کا. اب ہم 21ویں صدی میں ہیں. اب رانا صاحب نے کرکٹ کا ذکر کیا، اب کرکٹ سے ایک مثال لے لیں. 21ویں صدی میں آ کے ایک زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن اب کوئی رن آؤٹ کی اپیل کرتا ہے تو امپائر اس طرح اشارہ کرتا ہے، وہ اوپر چلا جاتا ہے. وہ سلو موشن میں دیکھتے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی آتا ہے، وہ لال بتی جل جاتی ہے یا گرین بتی جل جاتی ہے، آؤٹ یا ناٹ آؤٹ. اب ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی اور یہ کیپیبلٹی موجود ہے کہ الیکشن میں اگر کوئی الزام لگ رہا ہے بدعنوانی کا تو یہ تھم امپریشن سے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے، ویریفیکیشن ہو سکتی ہے. تو یہ ایک تو اس عمل کو، اس پروسیس کو وجود میں لانا. لیکن آپ صرف ان 4 حلقوں میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ چودھری نثار نے تو آج کہا کہ آپ بھی کروائیں، آپ اور حلقوں میں بھی کروائیں. جی بالکل ٹھیک ہے جی، اس کی بھی میں آپ کو ایکسپلینیشن دے دیتا ہوں. ویسے میں اگر آپ ریگنگ کے ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی ہیں، میں خود قومی اسمبلی کا امیدوار تھا، میں چشمدید گواہ ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے ریگنگ دیکھی ہے. میرے ساتھ صوبائی اسمبلی کے امیدوار تھے، وہ ذرا تھوڑے لو کی قسم کے آدمی ہیں. وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر گئے، ان کو کسی نے پہچانا نہیں کہ یہ تو ایم پی اے کا امیدوار ہے. کہتے ہیں میرے سامنے ٹھک 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 موریا لگائی جا رہا تھا، ایک ہی آدمی. لوگ ہمارے پاس اب ہمیں کنسٹیچوئنسی میں آ کے کہہ رہے ہیں ابھی، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کیا کارکردگی ہے مہنگائی وغیرہ پہ. ایک آدمی کہہ رہے جی میں نے 400 ووٹ لگوائے ہیں، 10 بندے مل کے، میں اور میرے 8-9 ساتھیوں نے 400 ووٹس پہ سٹیمپس لگائے ہیں. میرے حلقے میں پیپلز پارٹی کی طرف سے امیدوار تھی چودھری اعتزاز احسن صاحب کی جو بیگم ہے، وہ چودھری صاحب نے بھی ایک آرڈر لیا ہوا ہے کورٹ سے، وہ بھی اس میں بھی کوئی سٹے ہے. بشرا اعتزاز، جی بشرا صاحبہ کے حوالے سے، اور اسی حلقے سے جس میں میں کنٹیسٹ کیا ہوں. مجھے چودھری صاحب نے یہ بتایا ہے، جہاں تک انہوں نے تھوڑا سا جائزہ لیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ننگی آنکھ تک سے نظر آتا ہے کہ ایک ایک کاؤنٹر فوائل پہ ایک انگوٹھا بار بار لگا ہوا ہے. اس طرح کی مثالیں تو موجود ہیں. اب یہ اسپیسیفکلی نادرا کے چیئرمین کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں تھم ویریفیکیشن کہاں ہوئی؟ کراچی میں ہوئی. میرے ہی ایک ساتھی ہیں زبیر صاحب، انہوں نے 252 یا ایسا کوئی حلقہ تھا، وہاں پہ 60-70 ہزار ووٹس کی انہوں نے ان ویریفائبلٹی کا جو تھا رپورٹ کورٹ کے اندر سبمٹ ہو گئی، اور وہ انہوں نے لوگوں سے اکٹھا کر کے چندہ 10 لاکھ روپے دے کے پوری کرا بھی نہیں سکے. اب دیکھیں NA 118 جو کہ لاہور کی کنسٹیچوئنسی، جس کے بعد یہ سارا کچھ شروع ہوتا ہے. کراچی میں وہاں پہ کون اس کا منفی اثر کس پہ پڑتا تھا؟ MQM پہ پڑتا تھا. یہاں لاہور میں جب یہ پہلا آرڈر کورٹ نے دیا NA 118، اور میری آپ سے درخواست ہوگی کسی پروگرام میں حامد زمان صاحب کو بلائیے گا، یہ ان کی درخواست پہ یہ سارا کچھ سلسلہ شروع ہوا ہے. جب یہ آرڈر لاہور کے حوالے سے آتا ہے تو سڈنلی یہ ساری باتیں وفاقی حکومت کو یاد آ جاتی ہیں کہ 21 لاکھ روپے تنخواہ لینا جرم نہیں ہے. جہاں لوگ کروڑوں روپے تنخواہ بھی لیتے ہیں لسٹڈ کمپنیز کے اندر وہ آتا ہے، اور پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کے کچھ اگر آپ مقابلہ کریں تو 21 لاکھ کو اتنی آج کل کے زمانے میں زیادہ تنخواہ نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں حقیقت میں وہ 8 لاکھ ہے. اور یہ کہ جی وہ ان کی شہریت ہے یا فلاں ہے یا جو، وہ تو خیر کورٹ میں معاملہ ہے. بہتر تھا کہ اس کو کورٹ میں رہنے دیتے اور کورٹ اس کو فیصلہ کر دے. اس کو اچھال کے وفاقی حکومت اپنے آپ کو نقصان ہی پہنچا رہی ہے. لیکن جب یہ لاہور کے حوالے سے یہ آرڈر آیا، مجھے حامد زمان صاحب نے بتایا ہے، انہوں نے اپنے وکلاء کی ٹیم کو نادرا کے چیئرمین کے پاس بھیجا. اب یہ لاہور کا آرڈر جو ہے اس کو آئے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا. نادرا کے چیئرمین وکلاء کی ٹیم نے کہا کہ جی آپ یہ آرڈر آیا ہے کورٹ کا تھم ویریفیکیشن کا، ہم چاہتے ہیں ہمارے نمائندے موجود ہوں. نادرا چیئرمین نے انہیں کہا کہ یہ ہمارے SOPs ہیں، جہاں کسی کے آنے کی اجازت نہیں ہے، ہمارا یہ طریقہ کار ہے، آپ شکریہ آنے کا، آپ تشریف لے جائیں. اس کے بعد جو ریٹرن کینڈیڈیٹ ہیں 118 کے، وہ بھی اسی روز نادرا کے چیئرمین کو ملنے آئے، اور نادرا کے چیئرمین کے اوپر انہوں نے روب ڈالنے کی کوشش کی. نادرا کے چیئرمین، مجھے یہی اطلاع ہے کہ نادرا کے چیئرمین کو ان کو اپنے دفتر سے تشریف لے جانے کو کہہ دیا. اب جب یہاں پہ لاہور کے اس مقام پر یہ معاملہ آتا ہے تو سڈنلی پھر یہ ساری باتیں آتی ہیں. اور 1 ہفتہ پہلے
ایک ہفتہ پہلے ان کی برطرفی سے اخبار میں خبر شائع ہوئی تھی ایک، جس میں تھریٹس کا ذکر تھا، جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کو تھریٹس بھی آ رہی ہیں، ان پہ پریشر بھی ہے، باقاعدہ اخبار میں یہ آ چکا ہوا ہے، اور ویل نون انگریزی اخبار میں، نیوٹرل انگریزی اخبار میں۔ فاروق سہیل صاحب، آپ نے دونوں جانب کے پرسپیکٹو سنے ہیں، ہم یہاں پر بریک لیں گے، بریک سے واپس آنے کے بعد ہم آپ کا پرسپیکٹو بھی لینا چاہیں گے۔ ناظرین اسٹے ود اس، وی بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔ جو وزیر داخلہ کے الفاظ ہیں جنہوں نے کہا کہ آئے دن پی ٹی آئی اسمبلی میں تماشا لگاتی ہے، پر ہم نے نہ صرف واک آؤٹ کیا ہے بلکہ اس سیشن کا بائیکاٹ کیا ہے، تا وقتے کہ وزیر داخلہ اپنے الفاظ واپس لے لیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ہمیں آج بھی چودھری نثار صاحب نیشنل اسمبلی میں کہتے ہوئے نظر آئے، اپنی جانب سے صفائی بھی ان کی جانب سے ہمیں پیش ہوتی ہوئی نظر آئی کہ جس چیز میں یہ راضی اس میں ہم راضی۔ میگنیٹک انک کی جو پہیلی ہے وہ بھی انہوں نے سلجھانے کی کوشش کی، اس حوالے سے انہوں نے 3 پوائنٹس بھی ریز کیے، جس میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میگنیٹک انک کا یوزج جو ہے، جو اسٹیمپ پیپر ہے، اس پر ہوتا ہوا نظر نہیں آیا ہے۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، ولید اقبال صاحب آپ اگر اپنی بات کو مکمل کر لیں کہ ہمیں نادرا کے جو چیئرمین ہیں ان کا ڈسمسل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہی انلیگل تھی جس کی بیسس پر ان کو ڈسمس کیا گیا۔ تو آپ لوگوں کو کیوں یہ لگ رہا ہے کہ وہ انٹر کنیکٹڈ ہے، تھمز ویریفیکیشن اور نادرا چیئرمین کا ڈسمسل؟ اس کی ٹائمنگ بھی اور اس کا انداز بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ اس میں کوئی بدنیتی انوالوڈ ہے۔ بہرحال معاملہ کورٹ میں ہے، وہ واضح ہو جائے گا، اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اس کے آگے سپریم کورٹ میں اپیل بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن میں خصوصاً آپ کے ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہا تھا، وہ یہ تھا کہ 4 حلقوں کا کیوں جو ہے وہ کہا ہے ہم نے، وہ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی جون میں الیکشن کے فوراً بعد ہی، اور اس میں بس وہ دیکھیں شروع سے تحریک انصاف کا موقف رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں لارجسٹ اسکیل ریگنگ جو ہے وہ اس الیکشن میں ہوئی ہے، 77 کے الیکشن سے بھی زیادہ، اور دیگ کے چند وہ جو 4 دانے نکال کے دیکھے جاتے ہیں نا، اسی سے اندازہ لگ جائے گا۔ اس لیے 4 حلقوں کا اس پٹیشن میں ذکر ہے، وہ 4 لاہور کے حلقے نہیں ہیں، 2 لاہور کے ہیں، ایک 125 اور 122 عمران خان صاحب والا اور لیکن آپ نے پی ایم ایل این کے جو گڑھ حلقے کہلائے جاتے ہیں، ایک میں پرائم منسٹر نواز شریف ہے، ایک میں جنرل نیشنل اسمبلی ایاز صادق ہے، ایاز صادق صاحب والا ہے، ایاز صادق اس سپریم کورٹ کی اس پٹیشن میں ایاز صادق صاحب والا ہے، 122 125 ہے جو کہ ریلوے کے منسٹر ہیں آج کل سعد رفیق صاحب، اور باقی دونوں جو ہیں، ایک 110 ہے وہ جو ہے خواجہ آصف والا، اور 160 ہے غالباً جس میں جہانگیر ترین صاحب کو شکست ہوئی تھی۔ فاروق سہیل صاحب، آپ نے ولید اقبال صاحب کی گفتگو سنی ہے، آپ نے رانا صاحب کی گفتگو بھی سنی ہے، ایک جانب سے الزام آ رہا ہے جو نادرا چیئرمین کا ڈسمسل ہوتا ہے، دوسری جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشنز کی کوئی کسی قسم کی سازش کی جا رہی ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا خوف ہے حکومت کو مڈ ٹرم الیکشنز کا؟ کیا واقعی میں مڈ ٹرم الیکشنز ہونے جا رہے ہیں؟ ہوگا کیا؟ دیکھیے میں نے 15 دن کا ٹائم دیا ہوا ہے، گفتگو سنی اور رانا صاحب کی میں نے جو نثار صاحب کی بھی سنی اور عمران خان صاحب کی بھی۔ عمران صاحب جو ہیں، عمران خان کافی لیٹ ہیں، پچھلے سال یہی باتیں جو پاکستان کا الیکٹرل سسٹم ہے یہ ایک فرسودہ پسماندہ اور بہت ہی پیچیدہ نظام ہے، اس میں یہ آپ کو یاد دلاتا جاؤں، رانا صاحب کو یاد ہوگا 1977 میں جو سب سے پہلے ریگنگ کا الزام لگا وہ حفیظ اللہ چیمہ تھے سرگودا سے، اس کا فیصلہ کوئی 20-25 سال بعد ہوا، جب شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سارا الیکٹرل سسٹم فراڈ ہے، پاکستان کا جو الیکٹرل مشینری ہے یہ فرسودہ ہے، بڑی کانسٹیچوئنسیز ہیں، تو اب خان صاحب کو یاد آیا، چونکہ خان صاحب ہمیشہ بعد میں پہلے جیسے وکلا تحریک میں بڑے پیش تھے، اور جب اسمبلی میں جانے والے تھے تو میرے سامنے انہوں نے کہا کہ میں اسمبلی میں پہنچ جاؤں پھر میں چیف جسٹس افتخار صاحب کو دیکھوں گا۔ یہ جو عمران خان صاحب ہیں یہ آج کی سب طلب اور تمنا بیتاب، یہ بڑی جلدی میں ہیں اور ان کا انقلاب کا جذبہ بڑا شدید ہے۔ کس چیز کی جلدی میں؟ مڈ ٹرم الیکشنز کروانے کی جلدی ہے کہ وہ دیکھیں 60+ ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ 30s میں بڑا کام یا 40s میں کر جاتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ان کے پاس کوئی پاکستان میں ایجنڈا فار چینج نہیں ہے، وہ پاکستان کے کسانوں محنت کشوں، اس کا نام پاکستان ہے، 98% یہ کارپوریٹ کلچر جو کارپوریٹ مڈل کلاس آئی ہے، اچھے لوگ ہیں، یہ ٹیکس پیئر ہیں، اربن سینٹر میں ایک نئی مڈل کلاس آئی ہے،
بٹ ان کی جماعت پاکستان میں ایک صحیح تبدیلی کے نظام کا ایجنڈا بھی نہیں پیش کر پائی. اگر ہے تو وہ سامنے نہیں آیا. وہ ٹیکس دے دو, ٹیکس کا نظام بنا دو, ان کے ایجنڈے میں کسان, محنت کش پاکستان کہیں نہیں ہے. اسی طرح یہ جتنی پالیٹکس ہے جس کی بنیاد پر پاکستان کا یہ سو کالڈ جمہوری ڈھانچہ بنتا ہے, یہ ایک پسماندہ سوسائٹی جو ٹرائبل سیکٹیرینزم, جو اوور ریلیجیوسٹی میں جو قبائلی نظام کی پیداوار ڈیموکریسی ہے, اس کے اندر سے اسی قسم کی ڈیموکریسی دیکھیں گے جس میں چودھری نثار صاحب اپنا رونا رو رہے ہیں, عمران خان صاحب کو 2 سال بعد پتہ چلتا ہے, 10 سال بعد پتہ چلتا ہے. یہ جو نظام ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہ نظام جو سا لارڈ کرزن کا دیا ہوا 1935 کا پاکستان کا جو سٹرکچر ہے, سارا اسٹیٹ کا سٹرکچر, الیکشن کا سٹرکچر, دیکھیں قادری صاحب سے آپ کو اور مجھے اختلاف ہو سکتا ہے, میں ان میں کسی جماعت میں نہیں ہوں, لیکن ان کا یہ مطالبہ تھا انہی دنوں پچھلے سال کہ سارا انتخابی نظام فرسودہ ہے. اب خان صاحب کو یاد آیا. اسی طرح چودھری نثار صاحب کی جگہ اگر ولی صاحب منتخب ہوئے تھے, عمران خان وزیر اعظم ہوتے, تو مجھے لگتا ہے ولی صاحب وزیر داخلہ ہوتے اور یہی تقریر کر رہے ہوتے. اور یہ نظام ہے. رانا صاحب, آپ نے جیسا کہ ولی صاحب کی بھی گفتگو سنی ہے اور یہاں پہ ہمیں فاروق سہیل صاحب کی بھی گفتگو سنی ہے, تو اب اگر ان 4 کانسٹیچوئنسیز میں تھمب ویریفیکیشن جو ہے وہ نہیں صحیح طور پر ہو پاتی اور ہمیں ووٹس جعلی نکل آتے ہیں, ووٹس ویریفائی نہیں ہو پاتے ہیں, تو پھر یہ تو آپ کو نہیں لگتا کہ پورا الیکشن ہی کوسچن مارک بن جائے گا؟ تو پھر کیا آگے جا کر مڈ ٹرمز ہوں گے؟ میں نے کوشش کی شروع میں کہ کچھ اسپیسیفک ایلیگیشنز لگائے بغیر ایک اوپن سی بات کروں, لیکن چونکہ پولیس صاحب لیکن چودھری نثار صاحب بڑی کھلی بات کر رہے ہیں, عمران خان صاحب بڑی کھلی بات کر رہے ہیں, ہم بھی عمران خان صاحب کے نزدیک ہیں پاکستان میں سب سے اچھا الیکشن وہ ہوا تھا جس میں وہ پہلی دفعہ مشرف کے زمانے میں منتخب ہوئے تھے, اور سب سے اچھا سسٹم وہ تھا جس میں انہوں نے مشرف کے ریفرینڈم کی سپورٹ کی تھی. ایک چیز. نمبر 2, میں نے جس وقت یہ بات کی تھی کہ آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے, وہ میں نے یہ نہیں کیا ہے کہ مجھے یہ کرنا نہیں آتا ہے. میں نے اس لفظوں میں بات کی ایک پرانی پارلیمنٹرین کی حیثیت سے کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس اس ایشو پہ ہونی چاہیے. لیکن ہمارا جو ہمیں ابھی چودھری نثار میں جو یہ پینک نظر آ رہا ہے, کل بھی وہ کہتے ہوئے نظر آئے, آج بھی یہ نیشنل اسمبلی میں اسی ایشو کو ایڈریس کرتے ہوئے نظر آئے, تو اس میں پیچھے اس کے بیہائنڈ ڈر کیا ہے, خوف کیا ہے؟ ان کا خوف حکومت گرنے کا ہے. آپ کو پتہ ہی, آپ نے شروع میں معلوم کرنا چاہیے, صاحب گھما پھر آپ سے بات کر رہے ہیں, ہمارے پاس ٹائم کم ہے, اتنا ٹائم ہے نہیں. کیا یہ ڈر ہے کہ ڈیلیور نہیں کر پائے جو کہا جا رہا ہے حلقوں میں؟ کیا لوکل باڈی الیکشنز کے سر پر ہونے کا ڈر ہے؟ ڈر کیا ہے؟ شروع سے آپ سے کہا تھا کہ پاکستان میں کانسپریسی تھیوریز چلتی رہی ہیں, چل رہی ہیں, لیکن ایک بات میں آپ کو فور شور کہہ سکتا ہوں, اللہ آپ کی بھی زندگی کرے, میری زندگی بھی کرے, پاکستان میں مڈ ٹرم الیکشنز ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. زرداری صاحب نے جسے پیپلز پارٹی نے ٹیک اوور کیا تھا, آئی واز ان پیپلز پارٹی ایٹ دا ٹائم, ہر روز صبح میں, کوئی نیو یارک میں بیٹھا ہے, کوئی کہیں بیٹھا ہے, کوئی کہیں بیٹھا ہے, لوگ باتیں کرتے ہیں, ہر روز صبح کبھی ان کو ہاسپٹل پہنچا دیتے تھے, کبھی ان کو جیل میں ڈال دیتے تھے, کبھی ان کو کسی جگہ پہ ڈال دیتے تھے. وہی کام آج کل چل رہا ہے. یہ جیسے انہوں نے کہا کہ جی جلدی بہت ہے خان صاحب کو, اور ان لوگوں کو جلدی بہت ہے. کاظم خان جو جج ہیں, انہوں نے حامد خان کے وکلاء کے خلاف کہا کہ انہوں نے مجھے دھمکیاں دی ہیں, میری بے عزتی کی اور مجھے گالیاں دی ہیں. انہوں نے اس کلچر کو آپ کہتے ہیں یہ ڈیموکریسی لانا چاہتے ہیں. جیسے فرق نے یہ بات کی, ایک کلاس ہے جو سمجھتی ہے کہ پاکستان میں ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ولایت سے پڑھ کے آئے ہیں, ریل اسکولوں میں پڑھے ہیں, پاکستان کو ہم سمجھتے ہیں, جبکہ پاکستان یہ پاکستان نہیں ہے. پاکستان وہ پاکستان اور کچی بستیوں میں رہتا ہے. عمران خان صاحب کو ان کی بات کا تو نہ ان کے مسائل کا اگر یہ 4 کے بارے میں انہوں نے کبھی بات کی, اگر اس میں ووٹس ہو جاتے ہیں, نل اینڈ وائڈ ہو جاتے ہیں, تو پھر آگے آپ لوگ کیا کریں گے؟ آگے آپ کا کیا لائے عمل ہے؟ لانگ ٹرم پلاننگ آپ کی کیا ہے؟ دیکھیں جی, نہ عمران خان صاحب کو کوئی جلدی ہے اور نہ مجھے کوئی جلدی ہے. میں تو اب 2 لوگوں کا میں موجود ہوں یہاں پہ, اور عمران خان صاحب میری پارٹی کے چیئرمین ہیں. بلکہ آج کل تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو 60 از دا نیو 40, تو ابھی تو ماشاءاللہ وہ جوان ہے. لیکن فاروق سہیل صاحب تو کہہ رہے ہیں جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ 30s میں کر لیتے ہیں. وہ تو بہت لیٹ ہو گئے, 60 میں پہنچ گئے. کال پوٹری میں گئے تھے, 49 ایئر کے تھے. اسکندر اعظم جس کو ہم نے اعظم کہا وہ 30s میں تھا. محمد بن قاسم, یہ بڑے لوگ, آپ ذرا پوری ایک چلے وہ خان صاحب 17 سال سے نہیں بھی نہیں ہے پالیٹکس. 1992 میں جب ورلڈ کپ جیتا گیا تو عمران خان صاحب اس سال 40 سال کے ہوئے تھے. وہ 40 سال کی عمر تک تو ایک اسپورٹس مین تھے. انہوں نے اس کے بعد پھر اپنے فلاحی کاموں پہ اور اس پہ توجہ دی. بہرحال میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں
پاکستان تحریک انصاف ایک لمبی اننگز کھیلنے کے لیے میدان میں آئی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ جسے کہتے ہیں نا ایک فتح کا جو ایک مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے نا، ایک تو کہ جی ہم شکست اگر کھا جائیں گے تو کیا ہوگا، ایک تو یہ سوچ کے انسان اترتا ہے میدان میں، اور دوسرا اترتا ہے یہ سوچ کے کہ جی اگر میں جیت جاؤں تو پھر کیا ہوگا۔ تو ہم فتح کی مائنڈ سیٹ سے اترے ہوئے ہیں میدان کے اندر۔ اب یہ انڈیویجول کیسز کوئی ہو جاتے ہیں، دیکھیں ایک اور بات جہاں پہ ہوئی، عمران خان صاحب ایک واحد پاکستان کی مین سٹریم پالیٹیشین اب ہے، اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اب ایک نمایاں پاکستانی لیڈر بن چکے ہیں، نیشنل لیڈر، مطلب 75 لاکھ کے ووٹس جو ہیں وہ پاکستان میں پورے حاصل کیے ہیں، سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے۔ یہ واحد لیڈر ہے جنہوں نے پبلکلی اپالوجائز کیا ہے ایک ملٹری رولر کا ساتھ دینا، نہ میاں نواز شریف نے کبھی کیا ہے، نہ چودھری شجاعت حسین نے کیا ہے، نہ ذوالفقار علی بھٹو نے کیا ہے، کبھی نہیں کیا، پبلکلی اپالوجائز ایک ہی شخص نے کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ لیکن ولید اقبال صاحب میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتی چلوں کہ جو پرویز رشید صاحب کہہ رہے ہیں ان کے مطابق جو خان صاحب کی ہمیں یہ ایجیٹیشن نظر آتی ہے یا مڈ ٹرم الیکشن کی بات نظر آتی ہے، ان کے مطابق جو حکومت ملک کو صحیح سمت میں لے کر جا رہی ہے وہ انہیں ہضم نہیں ہو پا رہا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ اپنا پروگرس انڈیکس بھی دیا ہے کہ انہوں نے 7 مہینے میں 500 ارب روپے کا لون پے آف کر دیا ہے۔ پھر اس حکومت کی 17% جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن رہی ہے، پچھلی حکومتوں کے مقابلے میں 17% ٹیکس کلیکشن زیادہ رہی ہے۔ پھر انہوں نے نیشنل گرڈ میں 1800 میگا واٹ کو بھی ایڈ آن کیا ہے۔ پھر سٹاک ایکسچینج کا انڈیکس جو ہے وہ 25,000 کا نمبر بھی کراس کر گیا ہے۔ تو آپ کو ان کی یہ ساری ان کے مطابق پرویز رشید صاحب کے مطابق کہ جو یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ان کی یہ کامیابی 7 مہینے کی ہضم نہیں ہو پا رہی ہے۔ دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک تو یہ مڈ ٹرم الیکشن کا جو لفظ ہے نا جی، یہ چودھری نثار صاحب کے لبوں سے آیا ہے، عمران خان صاحب کے لبوں سے نہیں آیا۔ ہماری ڈیمانڈ مڈ ٹرم الیکشن کی تو نہیں ہے، ہماری ڈیمانڈ ہے کہ سچائی سامنے لے کے آؤ جو پچھلے الیکشن میں 11 مئی میں ہوئی، اور اس کا اندازہ جو ہے وہ ٹپ آف دی آئس برگ وہ 4 کنسٹیچوئنسیز سے، سیالکوٹ کی 1، لاہور کی 2 اور لودھرا کی، یہ 4 کنسٹیچوئنسیز ہیں جن سے پتہ لگ جائے گا۔ لیکن جب صوبہ پنجاب کی طرف رخ ہوا اس کا اس سارے معاملے کا، تو تب یہ ساری کشمکش اور یہ ساری پینک جو جس کو آپ کہہ رہی ہیں وہ شروع ہوا۔ ہماری کوئی دیکھیں، اور کنسپیریسی کا لفظ، سازش کا لفظ، یہ ایک جرم ہوتا ہے۔ ہم کسی جرم میں، کسی سازش میں، کسی اس میں انوالو نہیں ہے۔ دیکھیں اب پاکستان کے آئین میں جو کوئی گنجائش نہیں رہی کوئی محلاتی سازش کی کہ جس کے ذریعے حکومت کو ایک صدر توڑ سکتا ہے، جس طرح کہ 58(2)B تھا۔ 13ویں ترمیم میں نواز شریف صاحب اس کو لے کے گئے واپس، مشرف صاحب نے 17ویں میں واپس انٹروڈیوس کیا، 18ویں کے اندر اس کو پھر نکال دیا گیا ہے۔ اب لیڈر آف دا ہاؤس کے علاوہ کوئی اسمبلی صاحب سے بات کر کے پھر ہمارے ساتھ سمینہ خالد گھرکی صاحبہ بھی موجود ہے، ہم ان کی جانب بھی جاننا چاہیں گے۔ فاروق سہیل صاحب اس ٹاپک کو اگر ہم وائنڈ اپ کرنا چاہیں تو یہ ہمیں بتائیے گا کہ اگر یہ جو کانسٹیچوئنسیز جن کا نشانہ اس وقت ہمیں پنجاب نظر آ رہا ہے، لاہور نظر آ رہا ہے اسپیسیفکلی، اگر ان میں ووٹس جو ہے ان میں ویریفیکیشن نہیں ہو پاتی ہے تو پھر یہ تو بہت بڑا کوشچن مارک بن جاتا ہے پورے الیکشنز کے ریزلٹس پر۔ دیکھیں پورے الیکشن میں پتہ نہیں بنتا ہے کہ نہیں، 4 کانسٹیچوئنسی میں بن سکتا ہے، لیکن اس کو پوری پاکستان کی سیاست کی بساط کو نہیں لپیٹا جا سکتا۔ عمران خان صاحب کی سیاست ایک تضادات کی سیاست ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیٹو چلی جائے، جب نیٹو جانے لگی تو آگے کھڑے ہو گئے۔ خان صاحب بڑی جلدی میں نے کہا، اور وہ ابھی 17 سال سے پالیٹکس میں نئے نہیں ہیں۔ یہ جو انتخابات ہوتے ہیں کسی ریاست میں، جو پسماندہ ریاست پاکستان بھارت جیسی، اتنا آسان کام نہیں ہے کہ انتخابات ہو جائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اسکینڈینیوین ڈیموکریسی یہاں آ سکتی ہے ایسی، چونکہ لیکن چودھری نثار صاحب کا پوائنٹ ہے، آج بھی انہوں نے نیشنل اسمبلی میں کہا کہ جو میگنیٹک انک جس کی بات ہو رہی ہے اگر وہی استعمال نہیں ہوئی اس صحیح جگہ پر جس سے کہ ویریفیکیشن کی جائے گی تو پھر ان ریزلٹس میں ہم بھروسہ ساری کیسے جماعتوں کریں؟ کو انتخابات کی ریگنگ کا الزام لگایا ہے انہوں نے، کسی نے سندھ میں لگایا، کسی نے پنجاب میں لگایا، کسی نے بلوچستان میں لگایا، کسی نے KPK میں لگایا۔ یہ ایسے ایک نیا نظام پاکستان میں ہوا ہے کہ جس کے اندر سب جماعتیں جو سی ہیں وہ پار میں بھی ہیں اور اپوزیشن میں بھی ہیں۔ عمران خان صاحب کا اپنا فیلئر جو KPK میں ہے وہ بیان نہیں کرتے کہ ان کی حکومت، وہ بڑا آئیڈیلائز کرتے تھے کہ ہم کوئی ترقی کا جزیرہ بنا دیں گے۔ جو KPK کے حالات ہیں آپ ان کو دیکھیں کہ اس صوبے کے اندر ان کی جو گڈ گورننس کا کانسیپٹ تھا، پنجاب گورن کرنے چلا ہے پشتونوں کے صوبے کو، وہاں پر اگر آپ عام آدمی سے پوچھیں کہ وہاں کا وزیر اعلیٰ کیا وہاں کے جو حکمران پارٹی ہے KPK میں خود پاکستان عوامی تحریک، ان کا یہ گلہ ہے کہ پنجاب کا ایک شخص، ہماری جو پریس ریلیز ہے یہ میری اطلاعات کے مطابق کہ ان کے CM ہاؤس کی پریس ریلیز، پنجاب کے ایک شخص
یا یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ تیار کرتے ہیں. تو یہ کیسی فیڈریشن آپ چلا رہے ہیں؟ یہ فیڈریشن ہے، اس کے اندر صوبائی خود مختاری ہونی چاہیے، ڈیموکریسی کو انتخابات تک نہیں دیکھا جاتا. جواب لے لوں پھر ہم اپنے اگلے ٹاپک پر ٹچ بیس کرنا چاہیں گے. رانا صاحب آپ کیا کہیے گا؟ فاروق سہیل صاحب نے جو یہاں پہ ایک پوائنٹ ریز کیا ہے کہ جس طرح سے فیڈریشن چلائی جا رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ بڑی بدقسمتی اس وقت ہے پاکستان میں کہ ایک صوبے کے معاملات جو ہیں اس سے دوسرا صوبہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ لا تعلق ہوتا جا رہا ہے، اور جس کی شکایت انہوں نے بتائی ہے، اس پاکستان والوں کو بھی یہ ہمارے سے شکایت تھی، دوسرے صوبہ والوں کو بھی یہی شکایت تھی. اب جیسے کہ جی کے پی کی میں پنجاب سے لکھی جاتی ہے. یہ اسی لیے میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ خدا کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز بجائے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے اکٹھے بیٹھ کے ایک سسٹم ایوالو کریں جس میں یہ بڑا واضح ہو کہ اس کے بعد آئندہ ایک صحیح ڈیموکریسی کی طرف ہم اپنا رخ کریں گے، اور کسی کو یہ شکایت نہیں ہوگی کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی. الیکشن ریگنگ کا رزلٹ کب الزام نہیں لگا. اب یہ کہہ دیں ڈیموکریسی کو سب سے زیادہ بیڑا غرق کس نے کیا؟ فوجی جرنیلوں نے. اس کا ساتھ دینے کے بعد یہ کہہ دینا کہ جی ہم اپولوجائز کیا. اپولوجائز زاہد صاحب نے جا کے کیا تھا بلوچ صاحب نے. یعنی ایک وہ فوجی ڈکٹیٹر جس نے ڈیموکریسی کا دنیا بگاڑ دیا، اس کا ساتھ دینے کے بعد یہ کہہ دینا کہ جی انہوں نے معافی مانگ لی کہ میرے قتل کے بعد اس نے شفا سے توبہ معافی مانگ لی. تو ولید اقبال صاحب وہ معافی تو آپ کی بالکل مائنس ہوگی، لیکن ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جناب سمینہ خالد گھرکی صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم سمینہ خالد گھرکی صاحبہ، اینڈ تھینک یو فار جوائننگ اس. السلام علیکم. جی سمینہ صاحبہ ہمیں بتائیے گا کہ ہمیں جو سندھ میں 18 جنوری کو بلدیاتی الیکشنز کا اسکیڈول سامنے آتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے اس پر کافی آبجیکشن نظر آ رہی ہے. آپ کی سندھ کی اپوزیشن پارٹیز نے جو آپ کا سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ہے اس کے خلاف جو ہے آبجیکشن نظر آ رہی ہے. وہ تمام پارٹیز آپ کے خلاف اس وقت جمع ہوئی ہوئی ہیں، ان کا آبجیکشن کیا آپ کے اس آرڈیننس پر؟ جی میں اس کے بارے میں یہ کہ آپ کو پتہ ہے یہ کہ ادھر پنجاب میں بھی ادھر جہاں جہاں پہ بلدیاتی الیکشنز کا یہ اس وقت جاری ہے، وہ ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی اس کے خلاف جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ کر رہی ہیں. تو یہ ہے کہ اسی میں پنجاب کا بتاؤں گی اور سندھ کا بھی کہ سندھ میں وہ لوگ جو ہیں اس پہ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو پروسیس، اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈیٹ جو اناؤنس ہوئی ہے اسی پہ الیکشن کمیشن والوں نے 18 کو ہی اس کا ہو رہا ہے. پنجاب میں جو ہے کچھ جو تحفظات اور جو حکومت کے نے یہ کیا ہے اس کے حوالے سے بھی یہ ہم اپوزیشن جو جماعتیں ہیں اس وقت پی ٹی آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے، یہ سب لوگ بھی اس کے جو ہے انہوں نے اپنے آرڈیننس میں تو اس پہ اپنے جو ہے انہوں نے سبھی نے کیا ہوا اس میں. آپ کے سمینہ خالد گھرکی صاحبہ آپ کے اس آرڈیننس میں جو ڈی لمیٹیشن آفیسر کو اتھارٹی دی گئی ہے کہ اگر اس کو لگے کہ ایک اربن ایریا رورل ایریا ڈکلیئر ہو سکتا ہے تو وہ ڈکلیئر کر سکتا ہے، اس اتھارٹی دینے کو ڈی لمیٹیشن آفیسر پر اس بات پر آبجیکشن کی گئی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اتھارٹی ایک ڈی لمیٹیشن آفیسر کو دے دینا صحیح نہیں ہے؟ اگر الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں رہے تو بہتر رہے گا. ایک ڈی لمیٹیشن آفیسر کیسے آپ کے سامنے یا کسی اور کے سامنے سر اٹھا پائے گا؟ دیکھیں یہ سبھی جگہوں پہ اسی طرح ہوا ہے نا، انہوں نے الیکشن کمیشن کو تو سائڈ پہ ہی کر دیا نا. یا آپ پنجاب میں بھی دیکھ لینا، سندھ کا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا چیز میری وہ جو ہے، لیکن آپ ادھر بھی تو دیکھیں بالکل اسی طرح کہ جو انہوں نے حلقہ بندیاں کی ہیں اس میں یہی ہے کہ یہاں کے جو کمشنر اور انہوں نے کیا، ڈی سی اوز نے کیا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ پوری اپوزیشن اس وقت ہمیں سندھ میں جو آپ کا پولیٹیکل لینڈسکیپ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، ہمیں یہ تمام اپوزیشن پارٹیز جو ہے آپ کے خلاف کھڑی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے لیے یہ سیاسی لینڈسکیپ میں کسی طرح کا ایک خطرہ ہو سکتا ہے، کسی طرح کی ایک تھریٹ ہو سکتا ہے؟ اپوزیشن جماعتیں چاہے وہ سندھ میں ہیں چاہے پنجاب میں ہیں، وہ جو اپنے جو بھی ان کے تحفظات ہیں یا جو وہ چیز آتی ہیں وہ اس کے لیے جو انہوں نے راستہ اختیار کیا ہے کہ تھرو کورٹ یا الیکشن کمیشن والوں کے پاس، تو وہ اسی پروسیس میں جا رہی ہے. لیکن یہ جو آپ کی کچھ مجھے بات کلیئر سمجھ نہیں آ رہی ہے کیونکہ لائن اس میں ڈسٹرب ہے، لیکن میں جو سمجھ رہی ہوں میں یہی کہہ رہی ہوں کہ جہاں جہاں پہ بھی
اپوزیشن جماعتوں کو جو اپنی ہیں وہ اس کے لیے کوشش کر رہی ہیں تاکہ الیکشن کمیشن والوں کے پاس زیادہ سے زیادہ اختیار ہو اور یہ جو ہے بلدیاتی الیکشن یہ فیئر الیکشن ہو. یہ بتائیے گا ہمیں سمینہ گرگی صاحبہ کہ ایم کیو ایم کو کیوں لگ رہا ہے، ان کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے ان کے مطابق ایم کیو ایم کو یہ کچلنے کی ایک کوشش ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے، جس میں کہ ریاستی طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے؟ لیکن یہ بالکل یہ ان کا اپنا ہے، کسی کچلنے کی کیسے کوشش ہو سکتی ہے؟ اگر میں کہہ دوں کہ جی پنجاب میں یہ کر رہے ہیں یا سندھ میں یا جیسے ابھی انہوں نے اس کا خیبر پختونخوا کا بتایا ہے، تو یہ تو اپنی اپنی بات ہے، لیکن اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ کچھ چیزیں سچی بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ بالکل ایسے وہ اپنی کر رہے ہیں کہ جی ان کو کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک اپنی جماعت کا وجود ہے، انہوں نے جنرل الیکشن میں اتنی سیٹیں جیتی ہے، تو کچلے ہوئے لوگوں کا تو یہ حالات نہیں ہوتے نا. ہمارے ساتھ رہیے گا سمینہ گرگی صاحبہ. ہم بریک سے واپس آنے کے بعد پی ٹی آئی کے ولید اقبال صاحب موجود ہیں، ہم ان سے معلوم کرنا چاہیں گے کہ آخر انہیں سندھ میں ہونے والی اس آرڈیننس جو کہ حلقہ بندیوں پر ہے کس قسم کا آبجیکشن ہے. اسٹے ود اس، ویل بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں جو ہمیں سندھ میں بلدیاتی آرڈیننس کو مسترد کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. سندھ کی تمام اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز اور جو پیپلز پارٹی کا سٹینڈ نظر آ رہا ہے. ہم معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ کس قسم کا آبجیکشن ہے. اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کو شروع کریں، ہم معلوم کرنا چاہیں گے، دیکھنا چاہیں گے کہ ایم کیو ایم کے ممبرز کو کس قسم کا اعتراض ہے. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ اینڈ دین وی ول اسٹارٹ آور ڈسکشن. ایک ایسا آرڈیننس آیا ہے جسے قانون کا درجہ نہیں دیا جا سکتا. وہ ایک کالی کارروائی ہے، ایک شب خون مارا گیا ہے. اجلاس بلا کے ادھر یہ بل پیش کیا جاتا. یہ جو آرڈیننس جو لائے جاتے ہیں یہ غیر جمہوری ہیں اور ہم اس کے خلاف ہیں اور یہ ہمیں قابل قبول نہیں. پھر رات کی تاریکیوں میں رولز چینج ہو رہے ہیں، رات کی تاریکیوں میں قانون بدلے جا رہے ہیں. کیا یہ الیکشن ہے؟ یہ جمہوریت ہے؟ یہ جمہوریت کا مذاق ہے؟ جی ہمارے ساتھ اس وقت لائیو لائن پر موجود ہے جناب خواجہ اظہار الحسن صاحب. ایم کیو ایم سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم خواجہ اظہار الحسن صاحب اینڈ تھینک یو فار جوائننگ اس. جی وعلیکم السلام. جی خواجہ صاحب ہمیں بتائیے گا کہ یہ سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ہے، اس میں یہ نیا بلدیاتی آرڈیننس مسترد کر دیا گیا ہے ایم کیو ایم کی جانب سے، پی ٹی آئی کی جانب سے، تمام اپوزیشن پارٹیز کی جانب سے سندھ میں، جبکہ اس کو آپ کے اپنے گورنر نے ہی دستخط کیا تھا، اپروو کیا تھا. تو پھر اب ہمیں کیوں مخالفت نظر آ رہی ہے؟ آپ کو اس آرڈیننس میں کس بات پر آبجیکشن ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلے میں گزارش کروں کہ جب یہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس آیا تھا فلور آف دی ہاؤس تو ہم تمام جماعتوں نے اس آرڈیننس کی بھرپور مخالفت کی تھی، کیونکہ ہم نے واضح طور پہ یہ فلور پہ کہہ دیا تھا اور ووٹ نو کا ووٹ کیا تھا کہ یہ آرڈیننس جو ایکٹ آ رہا ہے یہ آئین کے آرٹیکل 140A کی کھلی خلاف ورزی ہے. اس میں تھرڈ ٹیئر آف دا گورنمنٹ لوکل مقامی حکومتوں کو کوئی معاشی اور سیاسی اور کوئی بھی اختیار ان کے پاس نہیں ہوگا جو کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہے. دوسری بات، پیپلز پارٹی کے حکومت سندھ نے اس میں اس طرح کی ترامیم کی ہیں آرڈیننسز کے ذریعے کہ اس میں وہ اپنے مخالفین کو، خاص طور پر جو سندھ کی چھوٹی جماعتیں ہیں، ان کو وہ اس میں حصہ ہی نہیں دینا چاہتے. اس کی تشکیل اس طرح سے کی گئی ہے، اس کے پینل اس طرح سے بنائے گئے کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے، جن ڈپٹی کمشنر افراد نے ڈی لیمیٹیشن کی، حلقہ بندیاں کی اپنی مرضی سے، انہی ڈپٹی کمشنرز نے ٹریبونلز کو ہیڈ کیا، انہی ڈپٹی کمشنر نے الیکشن کو کنڈکٹ کرنا ہے، انہی ڈپٹی کمشنر نے الیکشن کے 3 دن بعد نتائج نکالنے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی تمام بیوروکریسی جو آپ کی نوکرشاہی ہے اس کے ذریعے آپ انتخابات کی جیری منٹنگ بھی کروانا چاہتے ہیں اور مخالفین کو کچلنا چاہتے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ سندھ کی دوسری بڑی جماعت کی حیثیت سے پیپلز پارٹی کو فلور آف دی ہاؤس اور میڈیا کے ذریعے یہ متنبع کرنا چاہتی ہے، وارننگ دینا چاہتی ہے کہ وہ اپنے ماضی سے سبق سیکھیں. وہ اپنے مخالفین کو، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، مسلم لیگ نون ہو، فنکشنل ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو یا متحدہ قومی موومنٹ ہو، اس طرح کی ہتھ کنڈے استعمال نہ کریں کہ انہیں سندھ میں بہت بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے. اور یہ پورا انتخابی عمل
جی جی، لیکن ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि आपका जो ऑब्जेक्शन है, जो बिल्दियाती डिलिमिटेशन के हवाले से ऑर्डिनेंस में जो ऑब्जेक्शन है आपका कि डिलिमिटेशन ऑफिसर को ये अथॉरिटी दे देना कि वो रूरल एरिया को अर्बन में डिक्लेयर कर सकता है, आपके ख्याल में ये अथॉरिटी किसको देनी चाहिए? अगर डिलिमिटेशन ऑफिसर को नहीं देनी तो फिर किसको ये अथॉरिटी देनी चाहिए? देखिए, बात अथॉरिटी की नहीं, बात तरीक़ाकार की होती है। पहली चीज तो ये कि एक फर्द, पहली चीज इलेक्शन तक एक फर्द जो है ना वो अकले कुल या मालिक कुल नहीं हो सकता। इंतखाबात जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स के कराए जाते हैं जो जुडिशरी के अंडर होते हैं, जिस तरह के कौमी और सूबाई के कराए गए हैं। ये सूबाई हुकूमत की नौकरशाही के अंदर इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे ही नहीं। दूसरी बात ये है कि डिलिमिटेशन का एक प्रोसेस होता है, वो है उसमें हियरिंग होती है। उसके लिए हमने हाई कोर्ट में एक अपील दायर कर रखी है जिसकी 19 तारीख को दोबारा हियरिंग है, और उस पर हमें पूरी अदलिया से उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी के ये मनपसंदाना आमिराना इक़दामात इनकी हर सूरत में अवाम की जो है वो सुनवाई होगी। जहां तक आपने बात की गवर्नर सिंध की, मैं आपके तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान के उन तमाम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, और खास तौर पर पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों को, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स ऑफ बिजनेस ये कहता है कि सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर होता है। चीफ मिनिस्टर जो भी समरी मूव करेगा, चाहे उस सीट पर गवर्नर की डॉक्टर इशरतुल इबाद हो, आगा सिराज दुरानी हो, आप हो या कोई और हो, उसको लाजमी वो समरी मंजूर करके ऑर्डिनेंस का इजरा करना है। ये आपका आइन कहता है। तो ये तो बिल्कुल अहमकाना सवाल होता है कि जनाब वहां तो एमक्यूएम के गवर्नर बैठे हैं, भाई उस गवर्नर के लेकिन ये तो ख्वाजा साहब शर्जील मेमन साहब कहते हुए नजर आए हैं कि एमक्यूएम ये क्यों भूल गई कि 3 ऑर्डिनेंसेज में से 2 पर खुद एमक्यूएम के इशरतुल इबाद साहब ने साइन किए हैं। ये तो शर्जील मेमन साहब कह रहे हैं। बात कर रहा हूं कि हम शर्जील मेमन साहब को कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स ऑफ बिजनेस का मुताला करने की शदीद जरूरत है। चीफ मिनिस्टर जो भी समरी भेजेगा, चाहे गवर्नर कोई भी बैठा हो, जैद हामिद बकर कोई भी बैठा हो, वो पाबंद आइन के तौर पर चीफ मिनिस्टर के ऊपर वो ऑर्डिनेंस निकालेगा। तो बेसिकली तो ऑर्डिनेंस चीफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन है। ठीक, आप हमारे साथ रहिएगा, हम एक और इशू को भी टच बेस करना चाहेंगे। यहाँ पे फरूख सोहेल साहब, आपने जो एमक्यूएम का पर्सपेक्टिव सुना है, जो उनका एतराज नजर आ रहा है इस बिल्दियाती ऑर्डिनेंस पर कि पीपल्स पार्टी जो है वो शब खून मार रही है, क्यों लग रहा है पीटीआई को, एमक्यूएम को, पीएमएलएन को उसमें सिंध में कि उनके खिलाफ जो है ये काला कानून जारी किया गया है? क्या इसमें ऑब्जेक्शन उनका ठीक है, सही ग्राउंड्स पर है? देखिए, ये रूलिंग क्लास का इत्तेहाद है और इनकी एक लिमिट्स है लड़ाई की। जहां उन्होंने लड़ना है सिंध में वो लड़ते हैं, जहां पे उनको नहीं लड़ना वहां नहीं लड़ते। ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड खेल है पाकिस्तान की हुक्मरानी जो एस्टैब्लिश हुई है डेमोक्रेसी के नाम पर, जो 88 के बाद डेवलप होती फौज चूंकि पस मंजर में चली गई है, वो अब सो कॉल्ड न्यूट्रल रहेगी, सो कॉल्ड मैंने कहा है, और इसके अंदर ये सारा खेल चलता रहेगा। एमक्यूएम इल्जाम लगाएगी, कल आप इंतखाबात में देखेंगे जब इंतखाबात होंगे तो ये एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी नजर आएगी। वहां पर इनकी एडजस्टमेंट होंगी, वहां पर इनकी गवर्नरी के मामला तय होंगे, वहां इनकी हुक्मरानी के तय होंगे, वहां पर पीएमएलएन भी कहीं पर इत्तेहाद कर लेगी, वहां पर पीटीआई कहीं पर इत्तेहाद कर लेगी। पिछले 5 साल हमें ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप नजर आता रहा है एमक्यूएम और पाकिस्तान के अवाम से, जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर पर डेमोक्रेसी का इंतखाबात होता है, ये सारा एक रूलिंग क्लासेस का, जहां पर एक बच्चा जो है किसी बड़े खानदान का, वो रातों रात फहमो फरासत का मालिक हो जाता है। लेकिन फिर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जिस तरह से हमें वहां पे इस वक्त पीटीआई और एमक्यूएम एक साथ नजर आ रही है, पीएमएलएन भी उनके साथ नजर आ रही है, जबकि पीटीआई और एमक्यूएम में हमें बड़े शदीद एतराजात नजर आते हैं। तो क्या ये एक न्यू बिगिनिंग भी देखी जा सकती है, कही जा सकती है कि इन लोगों ने अपने पर्सनल इश्यूज को एक तरफ रख के अब ये नेशनल इंटरेस्ट में मफादात पर जो है एक जानिब एक तरफ खड़े हो रहे हैं, तो ये एक न्यू बिगिनिंग नहीं कहलाई जाएगी? कोई नेशनल इंटरेस्ट पे इकट्ठे नहीं होते, ये अपने पॉलिटिकल पार्स के इंटरेस्ट पर इकट्ठे होते हैं। ये कहीं पर आपको नजर आई पाकिस्तान की कोई मेन स्ट्रीम की जमात बताएं जिसने कहा कि हम लैंड रिफॉर्म करना चाहते हैं, जो पहली लैंड रिफॉर्म है जिसका केस आबिद हसन मैं वलीद इकबाल साहब से मालूम कर लेती हूँ। देखिए, आप इसको एजेंडे में नहीं ला रही, हमारा मीडिया भी नहीं लाता, अवाम कहाँ है इस सारी पॉलिटिक्स में? ये जो आप बहस कर रहे हैं, जो हम बहस कर रहे हैं, मुझे बताएं इसमें अवाम कहाँ है? इसमें इमरान खान है, पूछ लेते हैं, वही पूछना चाह रहे हैं कि ये जो हमें वलीद साहब, हमें इस वक्त जो पीटीआई और एमक्यूएम हमें एक साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं कराची में इस बिल्दियाती ऑर्डिनेंस के खिलाफ, जबकि देखा गया है कि इमरान खान साहब की और अल्ताफ हुसैन साहब की काफी आपस में जो है काफी गाड़ी जो है वो छन रही है। इमरान खान साहब जो है हमें इंग्लैंड भी जाते हुए नजर आए उनके खिलाफ केसेस की पूरी फाइल लेकर, लेकिन अब इस मौके पर आप लोग
साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ये समझा जाए कि पर्सनल जातियात की जो पॉलिटिक्स है वो उसका खात्मा हो गया है और इश्यूज की जो पॉलिटिक्स है उसकी शुरुआत हो रही है, या जैसे कि फारूक सुहेल साहब कह रहे हैं कि अवामी इसमें फायदा नहीं है बल्कि अपनी पर्सनल पॉलिटिकल पार्टीज के गेन्स हैं इसलिए वो साथ खड़ी हुई नजर आ रही हैं? नहीं जी, ये बिल्कुल इत्तफाकी बात है कि हमें तहरीक इंसाफ को बल्दियात के कानून के ऊपर कोई एतराज है सिंध में, उसी किस्म का एतराज हमें पंजाब के कानून पे भी रहा है और हमने उस पर भी केस फाइल किया हुआ था लाहौर हाई कोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक हफ्ते बाद हमारे केस को कॉपी करके, मैं तो उस टीम में शामिल था जिसने वो बनाया हुआ, उन्होंने कर दिया और अभी वो पीपल्स पार्टी के नाम से वो केस जो है उसका अशाया हुआ है, हालांकि सारा काम उसमें पीटीआई ने किया हुआ है। तो वो इससे तो हो जाता है इत्तफाकात। लेकिन ये है कि जो बल्दियात के कवानीन है, पाकिस्तान का आइन वाज़े तौर पर यह कहता है 140A कि सूबाई हुकूमतों पर, सूबों पर यह लाजिम है कि वो इक्तसादी और इंतजामी और सियासी इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करें। और ये जिस तरह से अभी MQM वाले दोस्त भी फरमा रहे थे, ये उनको एतराज उस सिंध वाले कानून पे यही है, हमें भी सिंध में भी वही है, पंजाब में भी वही है कि सारे इख्तियारात उसी बालादस्त तबके ने अपने पास रखे हुए हैं और नुमाइशी से एक बल्दियाती इंतखाब और बल्दियाती इदारे बना रहे हैं जिनके पास ना कोई खास इक्तसादी इख्तियार है, ना कोई इंतजामी इख्तियार है, ना कोई पॉलिटिकल या सियासी जो है वो इख्तियार है। बस मामूली किस्म के, या जिसे कहते हैं ना नॉमिनल किस्म के, उस पर पावर है। सारे इख्तियार अपने पास रखे हुए हैं। उसके अलावा डिलिमिटेशन का अमल जो है, अब उसमें भी आइन जो है वो बड़ा वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन का फर्ज है कि वो इलेक्शंस के प्रोसेस को ईमानदारी के साथ। लेकिन फिर ये सवाल पैदा होता है, हमारे पास 1 मिनट रह गया, मैं राना इकराम साहब आपसे भी मालूम करना चाहूंगी कि फिर जो अब हमें ये स्केड्यूल भी नजर आ गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिंध में जो बल्दियाती इलेक्शंस का, तो ये 8 जनवरी को क्या होने जा रहे हैं इलेक्शंस? अगर ये इसी तरह से ऑपोजिशन खड़ी रहती है तो क्या ये होने जाएंगे, हो पाएंगे ये इलेक्शंस? मैं फारूक सुहेल गोंदी साहब की इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में अवाम की बेहतरी के लिए ना कोई समझौता कभी किया गया है, ना कभी अलायंसेस बने, या अपने इनफरादी या क्लासेस के मफादात के लिए समझौते होते हैं। अगर मफादात इकट्ठे हों तो वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये फिर सिंध में तमाम अपोजिशन पार्टीज का मफादात का इकट्ठा होना है, मफादात का कोलिशन है। मैं ख्वाजा साहब से भी मालूम कर लूं, ख्वाजा साहब आप क्या फरमाइएगा, हम जो इस वक्त ये सिंध में देख रहे हैं, जो इस बल्दियाती ऑर्डिनेंस पर हमें अपोजिशन के दरमियान एक यूनिटी नजर आ रही है, MQM, PTI, PMLN तमाम एक तरफ खड़ी है और पीपल्स पार्टी अलग खड़ी हुई है, तो इस कोलिशन को, इस इत्तेहाद को क्या कहा जाए? एक न्यू बिगिनिंग कहा जाए कि पर्सनल इश्यूज को एक तरफ रख के आप लोग अब मसाइल की तरफ आए हैं, सियासी मसाइल के लिए खड़े हो रहे हैं, या ये कि अपने सियासी मफादात की वजह से आप लोग एक जगह यूनाइट हुए हैं? लेकिन मैं बड़ी माजरत के साथ, अगर किसी की शान में गुस्ताखी और अगर बुरा लगे, एक बात हमेशा याद रखें कि पाकिस्तान का जमहूरी निजाम सियासी उसूलों पर कायम है और सियासतदान करते हैं और सियासतदानों का मतलब अवाम होता है। सियासतदान और अवाम कोई अलग अलग चीजें नहीं होती हैं। ये MP, MNA और अवाम कोई अलग अलग चीजें नहीं होती हैं। ये सूबाई असेंबली और पार्लियामेंट और सेनेट और अवाम कोई अलग चीजें नहीं होती हैं। बात करने से पहले बात को तोलना चाहिए। हम अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना वोट बैंक है, जमात इस्लामी का अपना मतम नजर है, MQM की अपनी बड़ी फॉलोइंग है। तो मकसद कहने का ये कि हम अपने अपने लोगों के मफादात के लिए एक आईनी नुक्ते पर अगर इकट्ठे हो गए तो उसको मनफी तरीके से नहीं देखना चाहिए। लाजमी सी बात है, हम किस तरीके से ये तस्लीम कर लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे सिंध के अंदर जैरी मैंडरिंग कर जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ, MQM फंक्शनल इनके मैंडेट पे शक्कून मारे, या तो हम इसके लिए इस नुक्ते पर, आइन के नुक्ते पर इकट्ठे हैं। और जहां तक बात आप ये कहना चाह रही है कि जनाब इससे अवाम को क्या फायदा होगा, देखिए अवाम नहीं, फारूक सुहेल साहब भी मालूम करना चाह रहे हैं कि इसमें अवामी फायदा कहाँ है? देखिए जनाब, वोट अवाम ने कास्ट करना है, पैनल अवाम का बनना है, जो 9 अफराद मुंतखब होंगे वो अवाम से मुंतखब होंगे। लोकल गवर्नमेंट वाहिद इंतखाबात होते हैं जिसमें वडेरे जागीरदारों के भांजे भतीजे कम पड़ जाते हैं, क्योंकि घर के अफराद के बाहर आपको नशिस्तें देनी पड़ती हैं, और जब घर के अफराद के बाहर नशिस्तें देनी पड़ती हैं तो उनको ना ये इख्तियार देना चाहते हैं, जिस तरह PTI के दोस्त ने कहा कि ना ये माली इख्तियार देना चाहते हैं, ना सियासी ना इंतजामी। तो इसके ऊपर अगर हम सब ने आवाज बुलंद की, अपने अपने लोगों की आवाज बुलंद किए,
उसको मनफी न लें। ये सिंध के मफादात के लिए हमने ये तमाम सिंध के लोगों के मफादात के लिए आवाज बुलंद। जी बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब हमें ज्वाइन करने का, राना इकराम साहब आपका, वलीद इकबाल साहब आपका, फारूक सुहेल साहब आपका हमें न्यूज़ नाइट में ज्वाइन करने का। नाज़रीन हमने डिस्कस किया इस वक्त यहाँ पर जो इलेक्शंस का समा नजर आ रहा है मुल्क में, एक तरफ मिड टर्म इलेक्शंस की बात होती हुई नजर आ रही है, दूसरी जानिब सिंध में लोकल बॉडी इलेक्शन जो है वो खटाई में पड़े हुए हैं। लेट्स होप कि तमाम जगह जो भी इलेक्शन हो वो अवामी मफाद में हो। आज के लिए इतना ही। सी ऑल टुमारो नाइट। अंटिल देन अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।